अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। प्रोग्राम इंडस्ट्री के ऊपर, पाकिस्तान की बका के ऊपर, पाकिस्तान की उस बैकबोन के ऊपर जहां हमेशा से कहते हैं रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद। 60% से ज़ायद बरामदात देने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त जिन हालात के अंदर है, इनके ऊपर बिलाशुबा हम एक तफसीली प्रोग्राम आज का करेंगे, जिसके अंदर ख़ास तौर पर सेल टैक्स रिफंड्स एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ, जहाँ सड़कों पर बैनर्स भी नज़र आ रहे हैं। एप्टमा की जानिब से एक ख़त वज़ीर-ए-आज़म के नाम लिखा गया है। बूमा ने सड़कों पर बैनर्स लगाए। पाकिस्तान हौज़री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने एक धड़ल्लेदार इसके ऊपर मीटिंग भी कराची के अंदर मुनक़िद की। तो सिचुएशन क्या प्रिवेल कर रही है, आने वाले दिन कैसे होंगे? 7 मॉनिटरिंग पॉलिसी के अंदर 100 पॉइंट्स बढ़ाकर 10% से 11% शरह सूद भी कर दी गई। तो क्या एक्सपोर्टर इस मुल्क के लिए गैर ज़रूरी है? अगर ज़रूरी हैं तो फिर गैर ज़रूरी पॉलिसियाँ क्यों मुरतब की जा रही हैं? हुकूमत के पास कुछ है नहीं तो इनसे क्यों छीना जा रहा है? इनको भी अपने पाँव पर रहने दिया जाए, क्योंकि ये एक वाहिद इंडस्ट्री है जिसके सर के ऊपर पाकिस्तान इस वक्त सर्वाइव कर रहा है। अगर रिवाइव करेगा भी तो यही सेक्टर है जो उठाने की काबिलियत रखता है। पूरी दुनिया के अंदर रिसेशन चल रहा है, अगर वो रिसेशन के असरात हमारे ऊपर आए हैं, वो शिद्दत इख्तियार कर गए तो बड़े बुरे हालात होंगे। LSM से निकल कर SME की तरफ आएँ तो SME के पास ज़्यादा कैपेसिटी इस वक्त मौजूद है ग्रो करने की, और कहीं ना कहीं SME सर्वाइव करता दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए ख़ास तौर पर गवर्नमेंट कुछ करना होगा। सबसे पहले पाकिस्तान हौज़री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं और साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर हमारे से मौजूद हैं, ख्वाजा अमजद साहब हैं और हजूर खान साहब हैं। इनसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ख्वाजा साहब से आगाज़ कर लेता हूँ। ख्वाजा साहब, सिचुएशन इस वक्त, अगर करंटली मैं पहले बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछ लूँ, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें क्या सिचुएशन होनी है, ये इंडस्ट्री या कोई भी कारोबार हुकूमत की फिस्कल पॉलिसीज़ उसको मुतासर करती हैं। अगर वो सपोर्टिव होंगी तो वो ग्रो करेगा, अगर नॉन सपोर्टिव होंगी, एम्बिगुअस होंगी, तो वो अंडर प्रेशर आएगा। तो इस वक्त तो मोए को मारे शाह मदार, हुकूमत की पॉलिसीज़ वेग हैं, वो ख़ुद कंफ्यूज हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अनरेस्ट है, और दूसरे इंटरनेशनल मार्केट, कंज्यूमर मार्केट में भी रिसेशन है। इस वक्त जो पॉलिसी मेकर हैं, मैं समझता हूँ कि उनके हाथ पांव फूले हुए हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि वो चादर से सर को ढांपें या पाँव को, और वो नज़ला सारा इंडस्ट्री पर ही गिर रहा है। इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से डिक्लाइनिंग मोड में। यही इंडस्ट्री जो कोविड जब पैंडमिक शुरू हुआ तो 37.5% की ग्रोथ रेट इस इंडस्ट्री ने, मैं अपनी निटवेयर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो इसने 37.5% ग्रोथ रेट दिखाया। अब ये 17 से भी वो नीचे आ गई है और मज़ीद इसके पाँव कहीं नहीं टिक रहे हैं। हुकूमत को एक दूसरे पर एलिगेशन लगा के पॉइंट स्कोरिंग से ही नहीं फुर्सत मिल रही। अपोजिशन अगर है कोई तो वो भी उनका अपना एक फोकस है इलेक्शन की तरफ, और इंडस्ट्री इग्नोर हो रही है। ख्वाजा साहब, मैं एक इस क्वेश्चन ऐड करूँगा कि इस वक्त हम इलेक्शन के मूड में हैं। पूरी दुनिया में देखें तो जब बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है इलेक्शन की तरफ तब जाया जाता है। हम तो पहले सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार, इलेक्शन की तरफ अगर जाते हैं तो हमारे पास तो बहुत बड़ा एक सेटबैक और लगेगा और सियासी अदम इस्तेकाम जारी होगा। सड़कों के ऊपर, गली बाज़ारों के ऊपर नारे लगेंगे, ज़्यादा नफरत फैलेगी। क्या कोई नेशनल गवर्नमेंट या कुछ 2-3 साल के लिए सुकून इस इंडस्ट्री को चाहिए ताकि इस मुल्क का रिवाइव हो जाए? बाद में जो मर्ज़ी करते हैं सारे। देखें, मैं कोई सियासी वर्कर नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली सा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, और जो मेरी ज़िम्मेदारी है उसका तकाजा भी ये नहीं है कि मैं इस पर कोई कमेंट दूँ। लेकिन इलेक्शन, मैं समझता हूँ कि क्राइसिस में भी जो कौमें कामयाब हैं इस वक्त इंटरनेशनल सिनारियो में, वो तो जंग की हालत में भी उन्होंने इलेक्शन कराए। एक हुकूमत से या उनके प्रोफेशनल से मामलात नहीं संभल रहे हैं तो उन्हें चाहिए वो किसी और के हवाले करें, वो शायद बेहतर अंदाज में इसको चला सकें। वतन अज़ीज़ में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, जज्बा भी है, मसल भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है,
डायरेक्शन नहीं सही, नीयत नहीं ठीक। बस वो ये सारी चीज़ें फिर मिल जाती हैं ना। तो मैं तो समझता हूँ, मैं अगेन ये कहूँगा कि मेरी राय इस प्लेटफॉर्म से पॉलिटिक्स पर कमेंट देना को मुनासिब नहीं, लेकिन मेरी राय में फौरी इलेक्शन होने चाहिए, और अगर कोई इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको मौका मिलना चाहिए कि वो इस बम्बर से निकाले इंडस्ट्री को भी और इकानमी को भी। हमारे साथ मौजूद हैं हाजिर खान साहब मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ूँगा, एग्जीक्यूटिव मेंबर PHM में है। आप कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त अगर मुल्क में देखा जाए एंटरप्रेन्योर्स रुक के बैठ गए हैं, कोई मनी नहीं फ्लो कर रहा, ब्लैक मनी है उसका गवर्नमेंट को कोई असर नहीं है, वो एक सोना महंगा हो रहा है, प्रॉपर्टी बिल्कुल जमूद का शिकार है, कभी डॉलर ऊपर चल जाता है। वहाँ है जहाँ जहाँ गैप्स हैं, जहाँ वो कहते हैं चोरी की विंडोज़ ओपन है, जो कि इन्वेस्टर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं आप जैसे लोग, वो इस वक्त इस सोच में कि आने वाले दिन कैसे होंगे। तो क्या आपका क्या लगता है कि क्या हालात किस तरफ जा रहे हैं, और इंडस्ट्री को कितना ज़रूरी चाहिए सेल टैक्स और ये मॉनिटरिंग पॉलिसी जैसी जो इस वक्त हिकमत अमली तय की जा रही है मुल्क बचाने के लिए? देखें, कोई भी सिस्टम, कोई भी निज़ाम, कोई भी सिटी, कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट तब तक नहीं चलता जब तक उसकी कोई इनकम जनरेट नहीं होती। और पाकिस्तान में जो मेन इनकम जनरेशन है वो इंडस्ट्री है। उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि फ़ॉरेन करेंसी हमारे मुल्क में आती है, और उससे बड़ा फैक्टर ये है कि लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है। वो अब प्रॉब्लम ये बना हुआ है कि जो फ़ॉरेन करेंसी है वो आनी बंद हो गई। अब ये है कि हमारी डेट मीन्स कि हमारी इनकम कम होगी, हमारी इनकम रही नहीं, एक्सपेंडिचर्स वहीं पे है। और सबसे बड़ा जो अब प्रॉब्लम जो जुल्म है वो हमारी लेबर पे हो रहा है कि वो अब बिल्कुल फारिग हो रही है और वो बेरोज़गार हो रही है। और हमें हमारी जो चीखें हैं इंडस्ट्रियलिस्ट की, जो तकलीफ़ है वो हमारी ज़ात नहीं है। हम इंडस्ट्रियलिस्ट के पास इतना सरमाया होता है कि वो साल 6 माह 2 साल अपना सर्वाइव कर सकता है, लेकिन हमारी जो लेबर है उसके पास एक वीक के भी रिज़र्व्स नहीं होते। अब जब उनके पास एक वीक के रिज़र्व नहीं और हम उनको हर आने वाले दिन एक मज़ीद टीम को बेरोज़गार कर रहे हैं, तो उसमें आप देखें कि मुल्क में अफरा तफरी का क्या निज़ाम होगा। हम जो इंडस्ट्रियलिस्ट या बिज़नेसमैन है, हमारी ना तो कोई जमात होती है जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा, ना हमारा कोई सियासत से ऐसी एफिलिएशन, ना हम सियासी वर्कर हैं। तो हम तो रियलिटी पे बेस करते हैं ना। जो अब हम समझते हैं इंटरनेशनल रिसेशन है, उसके लिए हमारे पास स्किल है सर्वाइव करने की। इंडस्ट्रियलिस्ट के पास ये जो खुदाई आफत होती हैं, एक तो अल्लाह की मदद होती है, दूसरा ये है कि इसके लिए सर्वाइव आप कर लेते हैं। लेकिन जब आपको अपने घर से खींचा जाता है ना, उसके लिए उसका आपके पास अल्टरनेटिव नहीं होता। अब हो क्या रहा है कि हमारे DLTL जो वो जुलाई 21 से बंद है। उसके अलावा हमारा जो सेल टैक्स है वो पिछले 4 माह से रुका हुआ है। वो ये सेल टैक्स वो है जो गवर्नमेंट हमसे हमारा पैसा लेती है और बाद में वो वापस करती है, हमें वो वापस नहीं हो रहा। अब क्या है कि अब जब ऐसी सिचुएशन होती है फिर इन्वेस्टर भी जो है वो रुक जाता है। इन्वेस्टर अपना पैसा तब निकालता है जब इंडस्ट्री रनिंग में होती है। जब इंडस्ट्री बंद होनी शुरू होती है, इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल लेता है और वो क्या कहते हैं उसको ज़रब 2 हो जाती है कि उसके वो क्राइसिस डबल हो जाते हैं इंडस्ट्री के। अब इस वक्त ये हुआ है, तो हमारी साहब इक़्तिदार जो जेन्युइन साहब इक़्तिदार लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अना को छोड़ें, अपनी आपस की लड़ाई को छोड़ें। आप हमारी जो लेबर, जो हमारे वर्कर हैं, जिनका हमने रोज़गार हमने देखना है, उनके लिए काम करें और इंडस्ट्री के खुदारा इंडस्ट्री को बचाएं। अगर ये इंडस्ट्री ख़त्म होगी तो अगले 5-10 साल में दोबारा नहीं खड़ी होगी। हमने बड़ा शुक्र किया, अल्लाह ने हमें बड़ा एक चांस दिया कोविड की शक्ल में, कि जो कस्टमर पिछले 10 साल से हमसे नाराज़ था वो कोविड की वजह से दोबारा आ गया। अच्छा, अब हमने उसको फिर भगा दिया छेंटे मार के कि भाग जो भी तुम किधर आए हो। तो हमारी रिक्वेस्ट है PHM के फ़ोरम से, आप लोगों के फ़ोरम से, कि हमारे जो DLTL है उसको एक्टिव किया जाए, हमारे जो सेल टैक्स के रिफ़ंड है वो इशू किए जाएं, और उनको सबसे बेहतर इस वक्त जो इंडस्ट्री की कंडीशन है उसको ज़ीरो रेटेड कर दिया जाए कि ना आप हमसे कुछ लें ना आप हमें कुछ दें, वो ज़ीरो रेटेड कर देनी चाहिए।
اور تیسرا ایک سب سے بڑا پرابلم ہے جو کہ اس گورنمنٹ نے ٹھیک ہے وہ ایشو کر دیا تھا، کنسیشنل ریٹ تھے الیکٹریسٹی کے، وہ تھے 19.99۔ اب اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ فیکٹریز چینج ہو جاتی ہیں، ان کے میٹرز جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں، ایڈریسز چینج ہوتے ہیں، وہ دوبارہ سے پھر لینا پڑتا ہے۔ اب وہاں پہ FBR میں وہ 6 ماہ نہیں آ رہا، اور اس کے لیے ایک مافیا سرگرم ہو گیا ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں اتنے ملین دیں، ہمیں اتنے لاکھ دیں، ہم آپ کا 3 دن میں کر دیں گے۔ تو ویسے وہ 2 ماہ میں نہیں ہو رہا۔ تو میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ منسٹری فنانس سے ریکویسٹ ہے کہ یہ 3 جو میجر پرابلم ہیں ہمارے، وہ پرائورٹی بیسس پہ حل کریں۔ نمبر 1 سیل ٹیکس ریفنڈ، نمبر 2 DLTL، نمبر 3 جو یہ کنسیشنل ریٹ ہے جو اپلیکیشن ہے اس کو آپ فوری ایک ود ان اے ویک ویریفائی کریں اور الاؤ کریں۔ تو یہ میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ خدا را یہ انڈسٹری کو دیکھا جائے اور انڈسٹری کو بچایا جائے۔ یہ بچ گئی تو انشاءاللہ ہمارا جو سروائیول ہے، وہ جو ہمارا IMF والا پلان ہے، اس میں ہم کافی ہیلپ فل رہتے ہیں بینگ اے انڈسٹری۔ بہت شکریہ حاضر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، خواجہ امجد صاحب تھے۔ بہت بریفلی ساری چیزیں ڈسکس کی کہ ترقی کرتا ہوا شعبہ اس وقت بہت زیادہ کرائسس میں ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے ایک نیا پوائنٹ کنسیشنل ریٹس کے اوپر جو بجلی مل رہی تھی، وہ جو ایک درخواستیں FBR کے اندر 6 ماہ سے پڑی ہیں، وہاں جو ایک بلیک منی کا ہول کھلا ہوا ہے اس کو بند کیا جائے تاکہ ایکسپورٹرز اور انڈسٹریز کو کچھ سروائیو کرنے کا موقع مل سکے۔ ایک بریک، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آل پاکستان بیڈ شیٹ اینڈ اپ ہولسٹری ایسوسیشن کی جانب سے ایک بینرز جو ہیں وہ بھی شہر فیصل آباد کے اندر پوری شاہراہوں کے اوپر اویزا کیے گئے کہ احتجاج کرتے ہیں، سیل ٹیکس ہمارا حق ہے، اسے واپس کیا جائے، اور سیل ٹیکس ریفنڈز جو ہیں ان کو مکمل طور پر سسٹم کو بند کر کے اسے زیرو ریٹڈ کیا جائے۔ اس کے اوپر بھی ہمارے ساتھ ابوما کے نمائندگان موجود ہیں، سابق سینٹرل چیئرمین ہیں جبکہ ایگزیکٹو ممبر موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مانیٹری پالیسی کا بھی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے شہزاد صاحب کی طرف بڑھوں گا، ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ شہزاد صاحب، کس حد تک افیکٹ ہو رہے ہیں سیل ٹیکس، کیونکہ 30 ارب سے زائد اس وقت وہ ہیں جو RPOs جاری ہو چکے ہیں، جبکہ اگر اسے ادر دیکھیں تو کتنی اماؤنٹ ہولڈ ہو چکی ہے، اور آنے والے دنوں میں کیونکہ حکومت کے پاس تو اس وقت زر مبادلہ ہی 8 ارب کے قریب پڑا ہے، تو لگ رہا ہے کہ کچھ پازیٹیو رجحان نظر آئے گا، کچھ حرکت ہوتی دکھائی دے گی، کیونکہ درآمد بھی بالکل جمود کا شکار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درآمد جمود کا شکار ہوتے ہوئے بھی ابھی بھی سٹل بہت سارے امپورٹرز کے کنٹینرز پورٹ پہ پڑے ہیں جس پہ ہم لاکھوں ڈالر ڈیمریج پے کر رہے ہیں۔ میرا ٹاپک ہے سیل ٹیکس۔ سیل ٹیکس نے ایکسپورٹر کی کمر توڑ دی ہے۔ ہمیں اب اتنی تیزی سے ہمارے پیسے نکلتے جا رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں ہے، اوپر سے بینک ریٹس بڑھ گیا۔ سیل ٹیکس جو ہے نا، اگر گورنمنٹ سیریسلی اس ملک کی اکانومی کو چلانا چاہتی ہے، ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہتی ہے، تو سیل ٹیکس کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اس وقت 45 ارب کے قریب کے RPOs ایکسپورٹرز کے موجود ہیں ایکسپورٹرز کے پاس، اور اس کے علاوہ شاید اس سے بھی زیادہ پیسہ جو کہ پائپ لائن میں ہے، گوڈز ان ٹرانزٹ میں ہے، کہ جو ہماری مال مینوفیکچرنگ کے فیزز میں ہے، بہت ساری شپمنٹس ہماری وہاں پہ ریسیشن کی وجہ سے ہولڈ ہوئی ہیں۔ ان کے اوپر ایک تو وہ شپمنٹ کی کاسٹ ہے، اس کے اوپر 17% GST بھی ہمارا ہولڈ ہوا پڑا ہے۔ تو یہ جب تک ہماری گورنمنٹ ہمیں اس معاملے میں ہیلپ آؤٹ نہیں کرتی تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم ایکسپورٹس کو آگے بڑھا سکیں گے۔ سیل ٹیکس ہمارے جیسے اکانومی ہے، جس مقصد کے لیے گورنمنٹ لگانا چاہ رہی ہے، وہ تو ابھی تک بھی ان کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لے کے آ سکے۔ تو صرف ایکسپورٹر کو پھنساتے جانا کہ اس کی پتلی گردن ہے، آرام سے وہ ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں اس کی، وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا، تو اس کو پکڑتے جانا اور رگڑتے جانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کوئی بھی ملک، جس ملک نے بھی ترقی کی ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، وہ ایکسپورٹس کے سر پہ کی ہے، نہ کہ امپورٹس کے سر پہ یا اور کسی چیز پہ۔ جب تک ہم باہر سے ڈالرز نہیں آئیں گے، بیلنس آف پیمنٹس ہماری بہتر نہیں ہوگی۔ اب اس وقت ہماری کسی چیز کی بھی LCs کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی۔ ہم امپورٹ کی آئل کے بلز کو کلیئر کرنے کے لیے ہمیں پرابلمس کا شکار ہیں۔ تو ہمارے پاس حل ایک ہی ہے کہ ہمیں ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے۔ جب تک اپنی گورنمنٹ اپنی پالیسیز کو بہتر نہیں کرتی، ہمارے پاس DLTL تھا وہ ختم ہو گیا، چلے وہ تو ایک
انسینٹیو تھا, لیکن وہ بھی انسینٹیو ایسا سچ نہیں تھا, کیونکہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی ہمارے وینڈر انڈسٹری ٹیکسز پے کرتی ہے وہ اس کا ریفنڈ تھا. چلیں وہ نہیں دے رہا ہے گورنمنٹ, ٹھیک ہے, لیکن جو جی ایس ٹی ہمارے پیسے ہیں جو ہم نے خود سے پے کیے ہیں وہ تو واپس دے. ہم اس کو کاسٹ میں ایڈ نہیں کر سکتے, اگر آپ کاسٹ میں ایڈ کریں گے تو شاید ایک بھی کنٹینر بیچ نہ سکیں. اچھا, انہوں نے اسی گورنمنٹ نے سابقہ دوار کے اندر 2017-16 کے درمیان میں جی ایس ٹی ختم کیا تھا, تو اس کے فوائد کیا ہوئے تھے؟ 11-25 ایس آر او کے ذریعے ہمیں زیرو ریٹڈ کیا تھا تو ہماری ایکسپورٹس بڑی تھی اور ہم لیکوڈیٹی کرنچ کا شکار نہیں ہو رہے تھے. ہمارے پیسے, ہم بڑے سکون سے کام کر رہے تھے, نہ گورنمنٹ سے کچھ لینا تھا نہ دینا تھا. تو ڈیفینیٹلی بہت ایک اچھا تھا. ٹیکسز ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنی انکم پہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے, لیکن جی ایس ٹی پے کر کے 17% جی ایس ٹی پے کر کے ہم دنیا میں کسی بھی ملک سے کہ ہمیں یہ ریفنڈ نہیں ملنا, جو جس طرح اس وقت جو سچویشن ہے کہ وہ ریفنڈ نہیں مل رہا, تو اس پہ ہم بیچ نہیں سکتے اپنی کوئی بھی چیز. ہمیں جب بھی اپنی چیز بیچنی ہے جی ایس ٹی مائنس کر کے بیچنی ہے. جی ایس ٹی مائنس کر کے بیچنی ہے. اچھا, عارف صاحب ملک صاحب موجود ہیں, بہت شکریہ آپ کا. آپ سے میں انٹرسٹ ریٹ کی بات کر لوں, کیونکہ اگر دیکھیں تو گزشتہ روز ہم ایک خبر دیکھ رہے تھے کہ آسٹریلیا کے ساتھ انڈیا کا ٹریڈ معاہدہ ہو رہا ہے, سارے ٹیکسز ویو آف ہوں گے. ہمارے پاس بھی جی ایس پی پلس ٹیرس موجود ہے, لیکن نئی منڈیاں. اور ایک بڑا اہم کہ اگر ہم اپنے ایکسپورٹ چارٹ کو دیکھیں تو امریکہ کک آف ہو رہا ہے, انگلینڈ نکل گیا ہے, بیلجیم نکل گیا ہے, فرانس نکل گیا, ہمارے پاس اٹلی, جرمنی اور چند ملک اور نئی منڈیاں آسٹریلیا, کینیڈا اندر آ رہے ہیں جو ہمیں ہماری برآمدات بڑھ رہی ہے. تو انٹرسٹ ریٹ ادھر سے بڑھ رہا ہے, تو ہم کیا کمپیٹیبل رہ جائیں گے؟ جو نئی منڈیاں ہماری طرف راغب ہوئی ہیں کہ یہ ہم سٹینڈ کر پائیں گے؟ اور جہاں انڈیا آسٹریلیا کے ساتھ کھیلنا چاہ رہا ہے تو وہاں ہمارے پاس کتنا گیپ باقی رہ جائے گا کہ ہم ان کو ریٹین کر سکیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی کنٹری کی جی ڈی پی میں سب سے مؤثر رول وہاں انڈسٹریلائزیشن کا ہوتا ہے, اور پاکستان میں بھی اباؤٹ 20% ہمارا جی ڈی پی کا انڈسٹری کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, اور 20% ہمارا ایگری سیکٹر کر رہا ہے, باقی جو رہ گیا وہ سروسز سیکٹر کر رہا ہے. تو جب آپ پالیسی ریٹ کو بڑھاتے ہیں, آلریڈی بھی آپ کا یہ 16% تھا, پھر 17 ہو گیا, ایکسپورٹرز کے لیے 10 تھا, 11 ہو گیا, تو اس سے سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ ڈی انڈسٹریلائزیشن کی طرف کنٹری جاتا ہے کہ جو لوگ انڈسٹری لگانا چاہ رہے ہیں, جو لوگ را مٹیریل امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یا جو لوگ اس میں بینکس کی انویسٹمنٹ چاہ رہے ہیں, ان کو جو چیز پہلے سستی ملتی تھی بینک سے, کریڈٹ فیسلٹی, اب وہ بڑھتی جو ہے نا وہ کہاں تک پہنچ گئی ہے. تو میرے خیال میں تو یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے کہ اس کنٹری کو صرف سروسز سیکٹر پہ رکھا جائے اور امپورٹ بیس ڈپینڈنٹ رکھا جائے, تاکہ یہ دنیا کے سامنے ہمیشہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کا شکار رہے اور بیک مانگتا رہے, کشکول اٹھا کے کبھی ادھر اور کبھی ادھر. جب آپ پالیسی ریٹ کو بہتر کریں گے, نیچے لے کے آئیں گے, تو آپ کو سستے لون دستیاب ہوں گے, آپ کا ایگری سیکٹر بھی ترقی کرے گا, اور آپ کی انڈسٹری ایز اے جنرل ترقی کرے گی. اور ایز ایکسپورٹرز آر کنسرنڈ, وہ بڑی کلیئر بات ہے کہ دنیا میں کہیں انڈیا لے لیں یا ہمارے کمپیٹیٹر جو کنٹریز ہیں ان کو لے لیں, کہیں بھی اتنا زیادہ پالیسی ریٹ جو ہے, انٹرسٹ ریٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے آ کے لوگ اپنا کام کر سکیں. میرے خیال میں یہ بالکل وائبل نہیں ہے اتنا ریٹ, اور اس کو فائنانس منسٹری کو اس کو مانیٹر کرنا چاہیے, اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ ایگریمنٹ ڈسکشن کرنی چاہیے کہ ایکسپورٹرز کے لیے اس کو فل فور نیچے لایا جائے. اچھا, ایک اہم سوال کہ آپ حکومتی جماعت کے نمائندوں سے ملتے رہے, پہلے پی ٹی آئی کی جماعت تھی, اب تب بھی ملتے رہے, اب پھر سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سے بھی آپ ملے ہیں. کیا انڈسٹری کے لیے کون کتنی کوشش کر رہا ہے, سنجیدہ کتنا لگ رہا ہے؟ کیونکہ آپ سب سے ملتے ہیں, سب کوششیں کرتے تو آپ کو دکھائی دیں گے, یا آپ کو وہ کام کی طرف جاتے دکھائیں گے, سب یہ کہیں گے ہم بڑا اچھا کام کریں, لیکن کون ہے جو حقیقتاً پاکستان کے لیے سوچ رہا ہے؟ جی دیکھیے, اس میں بڑی کلیئر بات ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں, ٹریڈ باڈیز ہوتی ہیں, یہ نان پولیٹیکل ہوتی ہیں. ان کو صرف انٹرسٹ ہوتا ہے اپنے ممبرز کی بقا کے لیے, اپنے ممبرز کی جو کس طرح ان کا بزنس گروتھ کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم سابقہ گورنمنٹ کو لیں تو ایس ایم ایز کے حوالے سے ان کی کچھ انکریڈیبل پالیسیز تھیں. چونکہ آپ جہاں اس وقت تشریف رکھتے ہیں, یہ ایس ایم ایز کی نمائندہ ایسوسیشن ہے پاکستان میں, سب سے بڑا سٹیک ہے اس کا ہوم ٹیکسٹائلز میں. تو یہ جو ایس ایم ایز کی پالیسیز سابقہ گورنمنٹ نے دی تھی, اس میں کوئی کولیٹرل فری لون تھا,
کچھ اور ایسی چیزیں تھیں جس میں ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا گیا تھا ایس ایم ایز کو کہ ان کو کیسے پروموٹ کرنا ہے. چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی ملک کی بیک بون جو ہے وہ ایس ایم ای سیکٹر ہے. پاکستان میں بھی جی ڈی پی میں 40% رول ایس ایم ایز کا ہے, اور ایکسپورٹس میں یو کم ٹو نو کہ 25% ایس ایم ایز کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, اور آج کی ایس ایم ایز کل کا ایل ایس ایم ہے. تو اس لیے جو پالیسیز انہوں نے دی تھیں وہ میرا خیال ہے وہ بہت اچھی تھی. اگر وہ سسٹین ہو جاتی یا ابھی بھی ری انسٹیٹ ہو جائیں اس گورنمنٹ کے ٹائم میں, تو شاید ایس ایم ایز جو ہیں وہ اپنے ٹریک پہ آ جائیں, اور ایس ایم ایز میں ایکسپورٹ کو بڑھانے کا, گروتھ کا بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. ابھی ہم 25% میں ہیں, اگر اس کو وائبل کنڈیشن مل جائے تو ہم اس کو 50% تک کنٹریبیوشن کو بڑھا سکتے ہیں. میں دوبارہ آپ کی طرف واپس آؤں گا. شہزاد صاحب, اگر دیکھیں تو ایک بات کر رہے تھے کہ ایس ایم ای ایل ایس ایم بنتا ہے, بلا شبہ بات ان کی 100% رائٹ ہے, لیکن کیا لگتا ہے کہ انٹرپرینیورشپ اس وقت موجود ہے؟ جہاں ہم بات کریں کچھ روز پہلے برطانیہ نے مکمل طور پہ شٹ اپ کال دی ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو, جہاں میں اس پہ ہم پروگرام کر کے بھی کہہ چکے ہیں 30-40 لاکھ ایک بچہ اٹھاتا ہے, باہر جا رہا ہے, پڑھ رہا ہے, وہاں جاب جیسے بھی کر رہا ہے. ہم رسک ٹیکنگ یہاں لینی چھوڑ چکے ہیں پاکستان کے اندر. کیا آپ کو لگتا ہے بہت ضروری ہے جو زر مبادلہ ہم بڑی شکل کے اندر باہر بھیجی جا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کی شکل میں, اگر وہ کہیں نہ کہیں رسک ٹیکنگ یہاں پاکستان کے اندر انٹرپرینیورشپ کی شکل میں لیں تو کچھ بہتری مستقبل میں آ سکتی ہے, جو ہمارے نوجوان بالکل ادھر سے ہٹتے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں پہ یونیورسٹیز کو پروموٹ کریں کہ بچوں کو ہمارے باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے, یہاں پہ یونیورسٹیز اچھی موجود ہوں اور ہمارا قیمتی زر مبادلہ باہر نہ جائے, اور وہی جو ٹیلنٹ جو باہر کے ملک ہمارا یوز کر رہے ہیں وہ ہم اپنے ملک کے لیے ہمارے اپنے ملک میں یوز ہو. اس کے لیے ہمیں فرینڈلی پالیسیز بنانی چاہیے, یونیورسٹیز کو پروموٹ کرنا چاہیے. جیسے اب این ٹی یو بہت اچھا کام کر رہی ہے, بہت ساری چیزیں آگے لے کے چل رہی ہے. تو ٹیکسٹائل میں میرا خیال ہے اسٹڈی کرنے کے لیے کوئی بھی بچہ باہر نہیں جا رہا. تو اسی طرح باقی بھی بزنس ہے, ڈاکٹری ہے, اور سارے پروفیشنز ہیں, ان میں اگر کوشش کی کریں تو ہماری یونیورسٹیز آگے جا سکتی ہیں. وہی فنڈز جو پیسے جو ہمارے باہر جا رہے ہیں وہ باہر جانے کی بجائے یہیں پہ لوکلی یوز ہوں, اور ایک تو ہماری اکانومی کو بھی اس سے فائدہ ہوگا, اور جو ڈالر کا آؤٹ فلو ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی بہتر ہوگا کہ آؤٹ فلو کم ہو جائے گا اور یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن اگر ہم بات کریں کہ یہ سابقہ اس گورنمنٹ کی پالیسیز کی اور سابقہ گورنمنٹ کی پالیسی کی, میں عارف صاحب سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا اس معاملے میں. دیکھیں, یہ وہی گورنمنٹ تھی مسلم پی ایم ایل این کی جس نے ڈی ایل ٹی ایل ہمیں 6% دیا اور ایکسپورٹ کو بوسٹ اپ کیا, اور اسی کے ثمرات ہمیں آگے ملتے گئے. وہ بائی چانس پچھلی گورنمنٹ کے دور میں کووڈ آیا, مارکیٹس ریجن کی باقی مارکیٹس بند ہوئیں, ہماری بائی چانس ہم نے اپنی نہیں کیا, لاک ڈاؤن نہیں لگایا, لاک ڈاؤن نہ لگانے کی وجہ سے وہاں پہ ایک ایکسٹرا ڈیمانڈ نکلی. وہ اس ڈیمانڈ سے ہمیں بھی فائدہ ہوا, اور سب سے زیادہ ہم نے ریجن میں فائدہ اٹھایا اس ڈیمانڈ سے, اور ہمیں بہت ساری چیزیں ایکسپورٹس کی اور ہماری ایکسپورٹس کو بوسٹ ملا. لیکن اب اس وقت ساری دنیا ریسیشن کا شکار ہے. روس یوکرین جنگ کی وجہ سے یہ بہت بڑا ریسیشن آیا ہے, اور جیسے ورلڈ وار 2 کے بعد آیا تھا, ورلڈ وار 1 کے بعد آیا تھا, ویسا ہی ریسیشن ہے یہ. تو کووڈ بھی ایک طرح کی جنگ ہی تھی. تو اب ہمیں اس وقت دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں پالیسیز جو پچھلی پی ایم ایل این کے دور میں جو پالیسیز تھیں, جس طرح وہ بزنس فرینڈلی تھی, ایسے ہی اب اس گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ بزنس فرینڈلی پالیسیز بنائے. جیسے 11-25 ایس آر او پی ایم ایل این نے دیا تھا, اور جی ایس ٹی سے ہمیں مبرا کی وے آف کر دیا تھا, اور اس کا ہماری ایکسپورٹس پہ بہت اچھا امپیکٹ آیا تھا. ایسے ہی اب اس گورنمنٹ سے ہم دوبارہ پھر سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اسی چیز کو ہم دردانہ غور کریں اور جی ایس ٹی سے ہماری جان چھڑائے, تاکہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھا سکیں. ہم آئی ایم ایف کے پیچھے $2 ارب کے لیے ہم ان کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا اگر ایکسپورٹس کو پروموٹ کیا جائے تو وہ 2 ارب جو ہماری ایسوسیشن کی $2 ارب کا چنک ہے, اس کو $4 ارب پہ لے کے جایا جا سکتا ہے. میں عارف صاحب سے آخری چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا. جیسے ان سے میں نے اسٹوڈنٹس کے متعلق پوچھا, تو میرے یہاں بریک کا وقت ختم ہو رہا ہے, کہ فیڈمک ایک ہے, روز آئے سی او بدل جاتے ہیں, فائلیں لائن میں لگی ہیں, 1 ونڈو آپریشن ایک بیہودہ مذاق کیا جاتا ہے ہمیشہ. اور اگر دیکھیں تو جہاں سے نقشے پاس ہو کے آتے ہیں وہاں لاکھوں روپیہ انسپیکٹرز مانگ رہے ہیں, لائنوں میں لگے ہیں لوگ. ایون کہ فارنرز کو میں نے کھانے کھلاتے دیکھے ہیں, وہاں جوسز پلاتے دیکھا ہے. اس پہ کیا کہیں گے, یہ ایٹیٹیوڈ تو نہیں ہے فارن انویسٹمنٹ کا؟ جی دیکھیے, ایف ڈی آئی تو پاکستان میں آ ہی نہیں رہا نا. کوئی اس مل میں یا اس ادارے میں کیوں انویسٹ کرے گا جس کی انسٹیبلٹی سب کے سامنے عیاں
ہو. تو سب سے پہلے تو ہمیں پولیٹیکلی اسٹیبل ہونا پڑے گا تاکہ ہمیں پاکستان میں FDI ہم لا سکیں اور لوگوں کو اچھا پیسفل ماحول دے سکیں. اور جو فیڈمک کی بات آپ نے کی, آف کورس ایسا ہی ہے کہ ہم نے کئی دفعہ منسٹر صاحبان سے ہی کہا کہ اس میں جو ورکنگ کنڈیشن ہے, جو یہاں پہ بہترین ماحول ہے, لیبر کالونی یا اس میں جو ورکر کے آنے جانے کا نظام ہے وہ نہیں ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ لوگوں کو انڈسٹری لگانے کے لیے کچھ بہترین اٹریکشن نہیں ہے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس کو ایز اے ہول ایڈریس کرنا پڑے گا, اور آئے دن کی یہ جو چینجز ہیں, پالیسی میں چینجز ہیں, ادارے کے سربراہ میں چینجز ہیں, وہ بعض اوقات چیزوں کو جیپرڈائز کرتی ہیں. تو اس کو ہمیں پوری طرح سے دیکھنا پڑے گا, اور جب ہم اسٹیک ہولڈر اس میں بیٹھیں گے تو پھر یہ پالیسیز بہتر ہوں گی. ہم نے کئی دفعہ آپ کے توسط سے یہ بات پہنچائی ہے کہ ابوما ایسوسیشن جو ہے SMEs کی نمائندہ ایسوسیشن ہے, اس کا کوئی ممبر بھی فیڈمک میں بورڈ میں نہیں ہے. تو ہم نے نام بھیجے ہوئے ہیں اور ہم ہوپ کرتے ہیں کہ فیڈمک بورڈ میں ابوما کی نمائندگی ہوگی, سو دیٹ کہ اسٹیک ہولڈر مل کے بیٹھ کے ایک بہت اچھی پالیسی میکنگ کر سکے, پالیسی میکنگ اچھی ہو سکے. اور ڈیفینیٹلی SME کو اگنور کریں گے. پوری دنیا کے اندر یہ چیز آن ریکارڈ ہے کہ 75% سے زیادہ جو امپلائمنٹ جنریشن ہے وہ صرف SME کے اندر ہے. LSM یہ جنریشن نہیں کرتا. اور اگر ہم فیڈمک کی اسپیسیفک بات کریں گے, اس کے جتنے بھی بورڈز بنے وہاں ادر دین PHMA, ابوما, FCCI, PTIA یا ایپٹما یا ایپٹپما, ان کے علاوہ جو لوگ شامل ہوتے ہیں وہ سیاسی جو نمائندے ان کو اوبلائج کیا جاتا ہے. بلا شبہ وہ کہیں نہ کہیں بزنس سے انوالو ہوں گے, لیکن ان کو جیسے اوبلائج کیا جاتا ہے, اگر اس کو روک تھام ہو جائے تو بلا شبہ ہم چیزیں بہتر کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک بریک لیں گے, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ اگر بات کریں, جیسے ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے بات کریں, درآمد اور برآمد کے اوپر اس وقت جو مسائل ہیں وہ شدت اختیار کرتے دکھائی دے رہے ہیں. اور خاص طور پہ درآمدی اشیاء کے اوپر جو پابندیاں ہیں, جو ٹیکسٹائل مشینری ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے, اس کے اوپر جو اس وقت قدغنیں ہیں وہ ہمیں بالکل لے ڈوبنے کی پوزیشن میں آ چکی ہیں. لیکن ملک پر زر مبادلہ بھی موجود نہیں ہے. فاروق یوسف صاحب موجود ہیں, ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں. معروف امپورٹر بھی ہیں اور فیصل چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے سابق SVP بھی رہ چکے ہیں. فاروق بھائی, اسحاق ڈار کی بھی دیکھیں, وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ روس سے تیل کا معاہدہ کرنے جا رہے ہیں. امید ہے کہ اچھی وہاں سے ہمیں خوشخبری آ جائے گی, سستا تیل مل جائے. لیکن ملک کے اندر ریزروز اتنے کم ہیں, درآمد کے اندر ہمارے پاس ایک لمبی فہرست پڑی ہے جو درآمد نہیں ہو پا رہی. پوزیشن آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سروائیو انڈسٹری کرتی نظر آ رہی ہے کیونکہ مشینری رکی ہوئی ہے, چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں, را مٹیریل ہے, اس کے علاوہ بہت بڑی بڑی چیزیں جو ہیں اس وقت سب ہولڈ ہو چکی ہیں. جی بلال, بہت شکریہ جی. دیکھیں, آپ نے بات کی ہے اسحاق ڈار صاحب کی. میں یہاں سے سٹارٹ کروں گا کہ جیسے ہی وہ آئے انہوں نے ڈالر کی ایک شنید دی کہ یہ 200 پہ انشاءاللہ ہم لے کے آ جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو ہم نے 84 اور 85 چیپٹر پہ سبجیکٹ ٹو اپروول کی ایک قدغن لگائی ہوئی ہے, اس کو بھی ہم $1,00,000 تک اوپن کر رہے ہیں. لیکن یہ 2-3 دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی, تمام وہ راہیں تک رہے ہیں وہ امپورٹرز جو ہیں, خاص کر کے ایسے امپورٹرز جو ایسی مشینری اور ایسا را مٹیریل امپورٹ کر رہے ہیں جو انڈائریکٹ آپ کے ایکسپورٹ بڑھانے میں آپ کو سپورٹ کرتی ہے. تو وہ اسحاق ڈار صاحب کے تو وعدے بالکل جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا وہ پورے کر پائیں گے. لیکن اور کچھ نہ ہو, اس وقت موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس ملک کو ایک ٹریڈنگ ہب بنانے کی طرف جا رہی ہے. کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جو امپورٹر اور ایکسپورٹر کے لیے فرینڈلی ثابت ہو. ان کے تمام جو وعدے ہیں وہ بھی پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ایسی بہت ساری مشینری پچھلے 1.5-2 ماہ سے پورٹ پہ کھڑی ہیں, اور جس میں ایمبرائڈری مشینز ہیں, ایسے اور ٹیکسٹائل کی مشینری ہیں, اور بہت سارا را مٹیریل آپ کا ایسا وہاں پہ پورٹ پہ جو ہے وہ اپروول نہیں مل رہی, اور ان کو ڈیمریج پڑ رہی ہیں. اس کی اناؤنسمنٹس بھی ہوئی تھی کہ ڈیمریج ویو ہوں گی یا ان کے لیے کچھ سلوشنز نکالیں گے, لیکن کچھ نہیں ہو رہا. اور یہاں پر ان امپلائمنٹ جو ہے وہ شدت اختیار کر رہی ہے. اور تمام مینوفیکچرر جو ہیں ان کے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے جو پریویس منتھ سے اس میں 61 روپے کے حساب سے آپ کو بجلی کاسٹ کی. اور یہ تمام چیزیں جو مل کے اس وقت انڈسٹری, ہم اگر اپنے ایمبرائڈری سیکٹر کو دیکھیں اسپیسیفکلی تو 60% جو ہے وہ اس وقت بند ہے, شٹ ڈاؤن. اور اسی طرح آپ پاور لومز کو دیکھ لیں وہ بند ہیں, آپ بہت ساری ڈائنگس کو لے لیں تو وہ بند ہیں.
آپ کی اس کے علاوہ پرنٹنگز جو ہیں وہ اس وقت سروائیو نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ ٹریڈرز کے پاس چلے جائیں تو ان کا یہ گلہ ہے کہ ہمیں اتنا انڈسٹری سے, فیکٹریوں سے جس ریٹ پہ مال ہمیں پرنٹ ہو کے آ رہا ہے یا ہم جس طرح سے تھریڈ پرچیز کر رہے ہیں وہ اتنی زیادہ کاسٹ پڑ رہی ہے کہ ہماری, اگر لاسٹ ایئر ہم نے کسی کی لانچنگ کی تھی, ایک فیبرک کو لے لیں کہ اگر وہ 2000 کا سوٹ تھا تو اس وقت وہ 3000 پہ, تو اس کی بائنگ پاور بھی نہیں ہے, وہ ٹریڈر بھی فارغ بیٹھے ہیں. تو یہ سارا سنیریو جو ہے وہ ملک کی اکانومی کے لیے جو ہے وہ بالکل سازگار نہیں ہے. امپورٹر جو آپ کو ایٹ دی امپورٹ سٹیج آپ اس پہ ٹیکسز لیتے تھے, آپ قاصر ہیں کہ وہ کلیکٹ کر پائیں کیونکہ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے. آپ نے اپروولز جو ہیں 2 ماہ 2.5 ماہ ہو گئے, آپ اس کو اسٹیٹ بینک جو ہے اپروولز نہیں دے رہا, اور کہ ڈالرز جو ہے وہ کم سے کم ہوں. اب میں آپ کو ایکسپورٹر کی بات بتائیں کہ ہم نے ہمیشہ ایک نعرہ لگایا ہے کہ ہمیں ڈالر چاہیے, ہمیں ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے. اس سارے سینیریو میں ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی؟ ابھی کل کیونکہ ایز اے فارمر ایس وی پی اور پیٹرن چیف آف ایمبرائڈری ایسوسیشن دوست میرے پاس آتے ہیں, تو ایک ایکسپورٹر جو کہ ابھی میں آپ کو کل کی بات بتا رہا ہوں کہ کویت کے لیے ان کی ایک شپمنٹ وہ ریڈی تھی, تو وہ گورنمنٹ سے کوئی ٹیکس نہیں ریفنڈ کلیم کر رہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اپوما اور تمام انڈسٹری جو ہے وہ سڑکوں پہ ہے کہ ہمیں ہمارا سیل ٹیکس ریفنڈ جو ہے وہ واپس کیا جائے, ہماری ہی رقم جو ہم سے وہ لی گئی ہے وہ دے دیں تاکہ ہم اپنے کاروبار کو آگے بڑھا سکیں, اس بزنس کو آگے لے کے چل سکیں. ان کو نہیں مل رہے. لیکن اس کی ایک اور میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتانے لگا کہ کچھ ایسے ایکسپورٹر بھی ہیں جیسے کہ ہینڈی کرافٹ بن رہا ہے, کچھ ایسا مٹیریل ہے, ایسے علاقوں سے وہ مٹیریلز بن رہے ہیں جہاں پہ بالکل امپلائمنٹ نہیں ہے, وہاں پہ وہ ہمارے ایکسپورٹرز جو ہیں وہ امپلائمنٹ کریٹ کر ہینڈی کرافٹ بنا رہے ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں کچن آئٹمز جو ہیں کویت کے لیے وہ بھیج رہے تھے. تو ان کو ہمارا سسٹم جو ہے وہ اس طرح بھی سپورٹ نہیں کرتا کہ جہاں سے جب وہ کراچی کے لیے گیا مال تو بارش تھی, ریننگ ہو رہی تھی, تو اس میں ان کا مال انہوں نے سڑکوں پہ رکھ کے جو وہ 150-200 کارٹون تھا وہ نکالا اور اس کو کھول دیا, اور اس کو کھول کر سڑکوں پہ رکھ دیا. کوئی الٹرنیٹ کنٹینر نہیں تھا کہ آپ اس میں رکھتے جائیں. دیکھیں جب ایسے بیریئرز ہیں, دیکھیں یہ ہوتا ہے جب ہم نے ایز پیدا کر دی, یہ ایز پیدا نہیں کر رہے ہم, اس کے لیے ہرڈلز اور بیریئرز, اور وہ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ میری ساری شپمنٹ کی ایڈوانس پیمنٹ اسٹیٹ بینک میں آ چکی ہے, ایڈوانس پیمنٹ آ رہی ہے, اور سیل ٹیکس کا ریفنڈ ہم کلیم ہی نہیں کرتے, ہم اس کو کاسٹ میں ڈال رہے ہیں. جب ایسی چیزوں کو بھی آپ سپورٹ, ان لوگوں کو آپ کنڈیم کریں گے ڈیفینیٹلی, پھر تو ایسی چیزوں کو بھی آپ سپورٹ نہیں کریں گے. وہ سیل ٹیکس ریفنڈ نہیں مانگ رہا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں صرف ایز دے دیں. ایڈوانس پیمنٹ جو ہم ڈالر آپ کے ملک میں لے کے آ رہے ہیں, لیکن اس کے مال کو سڑکوں پہ کھول دیا گیا ہے, کہ ایک کارٹون کھول دیا گیا, اور اس میں ایسے بیریئرز ہیں وہ آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ وہ کیوں کھولتے ہیں, کیا مقصد ہوتا ہے اس کا. ایک آپ کے پاس ویریفائڈ کسٹمر ہوتا ہے, بابا قائد اعظم دیں تو وہ شاید ان کی ٹیپ بھی نہیں ہلے گی, نہ کنٹینر کا تالا کھلتا ہے, وہ چلے جاتے ہیں. جی بالکل. یہ دیکھیں اس کو ہم تو اس آواز کو بلند کر رہے ہیں, براہ کرم گورنمنٹ اپنے ہی پالیسیوں کو ٹھیک کرے, ریئل سٹیک ہولڈر کو ساتھ لے, وہ آپ کو پالیسی دیں, اس پہ آپ عمل کریں. اچھا دوسرا ایک تھوڑا سا نظر اس پہ بھی دوڑا دیں, جو مانیٹرنگ پالیسی کے اندر برآمدی سیکٹر کے لیے شرح سود جو ہے بڑھا کر 10 سے 11 کی, پوری دنیا کر رہی ہے, لیکن پوری دنیا کے پاس بہت سارے چیزیں موجود ہیں. ہمارے پاس تو یہی برآمد ہے جس کے اوپر سروائیو کریں. اگر یہ 11% ہوگی عام آدمی کے لیے, 16% کر کے ہم مہنگائی روکنے کی کوشش کریں گے, لیکن جو 11% ہوئی اس کے امپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ایک تو بات ہے جب آپ نے کہا کہ پوری دنیا میں یہ بڑھ رہے ہیں, لیکن بہت ڈفرینٹ سینیریو. بالکل یہ چیز جب وہ بڑھا رہے ہیں, دیکھیں ابھی آپ برٹش کو یو کے کو دیکھ لیں, وہاں پہ جب مہنگائی ہوئی ہے تو آپ ان کے یوزر سے پوچھیں, وہاں کے جو لوگ ہیں ان سے پوچھیں, ان کو انہوں نے ریفنڈ دیے ہیں, ان کو ان کے اکاؤنٹس میں بھیج دیے ہیں کہ یہ آپ کے جو مہنگائی ہے آپ نے اس کو اس طرح استعمال کرنا. اور ہمارے دیکھیں آلریڈی جو ہے وہ سروائیول بڑا مشکل ہے. جب آپ 11% پہ لے جائیں گے, الٹیمیٹلی یہ آپ کی ایکسپورٹ مزید ڈکلائن کی طرف آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے یہ سمجھیں گا کہ مطلب یہی تو وہ پالیسیاں ہیں جس کو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. انہیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں کر کے شاید ہمارا سروائیول, یہ چیزیں نہیں ہیں. فرینڈلی ماحول دینا ہے,
بزنس کے لیے ایز پیدا کرنی ہے اور ان کو کچھ انسینٹیوز دینے ہیں تاکہ پہلے آپ کو دینے ہوں گے پھر آپ کو وہاں سے یہ ڈالر لا کے دیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بھی جو ان کا 11% کا ڈیسیجن ہے یہ بھی ان کی فیور میں نہیں, اینڈ آف دا ڈے ان کے فیور میں نہیں جائے گا. ان کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا, آؤٹ آف دی باکس کو سوچنا پڑے گا, کچھ ہٹ کے کرنا پڑے گا, کیونکہ اس وقت جو ٹیکسٹائل انڈسٹری یا برآمدی سیکٹر ہے, درآمدی سیکٹر شدید جکڑا ہوا ہے اور درآمدات برائے برآمدات جو ہے متاثر ہیں, کیونکہ درآمدی سامان اس حد تک پورٹس کے اوپر پڑا ہے کہ بہت ساری مشینری اس وقت شٹ ڈاؤن ہو چکی ہیں, جس پہ ہم پروگرام کر بھی چکے, دکھا بھی چکے کہ مشینیں بند ہو رہی ہیں. اب اس کی وجوہات کے اوپر آئیں گے. وجوہات یہ ہیں کہ پورٹس کے اوپر چھوٹی چھوٹی مشینری کے پارٹس جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں جو نہیں چل آ پا رہے. جب وہ آئیں گے مشینیں پھر رن ڈاؤن ہوں گی. وہ نہ آنے سے جو امپورٹڈ ہمارے پاس مشینیں ہیں ٹیکسٹائل کے اندر یا دیگر شعبوں کے اندر وہ مکمل طور پہ جمود کا شکار ہیں, جس بنا کے اوپر ہماری برآمدات اس وقت شدید ہٹ ہو رہی ہے. اور شاید حکومت اس وقت یہ دیکھ رہی ہے کہ ملک مدد کر دے, لیکن یہ دیکھیں پہلے اپنوں کی مدد کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو شاید آپ کو قرضوں سے بچا سکتے ہیں, اور وہ بیرونی قرض جہاں ہم بھاگ رہے ہیں وہاں سے بچانے کے لیے صرف یہی راستہ موجود ہے.